दिन का उजाला तेजी से सुरमई शाम में बदल रहा था और मैं रास्ते से कतन नावाकिफ था। मुकम्मल तारीकी में मेरे लिए आगे बढ़ना इंतहाई मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने अपनी रफ्तार मजीद बढ़ा दी। मगर मैं पथरीली पगडंडी पर झुकी झाड़ियों के एक झुंड से आगे बढ़ा तो देखा कि वहां से वो पगडंडी दो हिस्सों में बट गई है। उनमें से एक पगडंडी दाएं तरफ जबकि दूसरी कदरे बल खाती सीधी ढलवान की तरफ उतर रही थी। मैं अपने लिए रास्ते के इंतखाब के लिए तजब्जुब में था कि अचानक मुझे जाने कहां से अजान की आवाज सुनाई दी। ईमान की दौलत से मालामाल कोई उम्र रसीदा शख्स इंतहाई खुशलहानी से दीन हक के पैरोकारों को फलाह की तरफ आने की दावत दे रहा था। उस दौर में लाउड स्पीकर हिंदुस्तान में खाल खाल ही कहीं होता था, लिहाजा मैं अंदाजा ही लगा सकता था कि अजान वाली मस्जिद मुझसे ज्यादा एक फरलांग के फासले पर वाक़ होगी। मेरे कदम बेसाख्ता अजान की तरफ उठ गए। इस दौरान मैं पगडंडी बल खाती हुई मुसलसल नीचे की तरफ उतर रही थी। अजान मुकम्मल होने तक मैंने कोई 125 गज का फासला तय कर लिया था और अब मुझे यकीन हो चुका था कि ये पगडंडी उसी बस्ती की तरफ जा रही है जहां वो मस्जिद वाक़ है। मगर हैरत अंगेज तौर पर मुझे अब तक उस बस्ती के घरों की कोई रोशनियां नजर न आई। मैंने सोचा कि शायद दरख्तों और झाड़ियों की बहुतात की वजह से उन घरों की रोशनियां मुझे दिखाई नहीं दे रही। अंधेरा अब बहुत तेजी से गहरा हो रहा था, इसलिए मैंने रफ्तार बढ़ा दी। इस दौरान में पगडंडी की ढलान रफ्ता रफ्ता कम होती जा रही थी और सामने जमीन लगभग हमवार होती दिखाई दे रही थी। तभी एक मोड़ घूमकर पगडंडी एक हमवार और खासे चौड़े रास्ते में तब्दील हो गई। तभी मेरी नजर कोई 100 गज के फासले पर वाक़े कच्ची ईंटों से बने 2-3 कमरों पर मुश्तमिल एक इमारत पर पड़ी, जिस पर एक गोल सा सफेद गुंबद भी दिखाई दे रहा था। मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि ये वही मस्जिद हो सकती है, मगर मेरे ताज्जुब की बात यह थी कि उस मस्जिद के आसपास कोई मकानात दिखाई नहीं दे रहे थे। इस लगभग वीरान गैर आबाद जंगल में ये मस्जिद कहां से आ गई? मैंने ये सवाल वक्ती तौर पर जहन से झटक दिया। कुछ ही देर के बाद सूरत हाल वाज़े होने वाली थी, अलबत्ता मैंने अपनी रफ्तार मजीद तेज कर ली। जल्द ही मैं एक मेहराबी दरवाजे के करीब पहुंच गया। बाएं तरफ कुछ आगे धुंधले उजाले में 3 सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक चबूतरा दिखाई दे रहा था जो गालिबन मस्जिद का सहन था, जबकि दाएं तरफ वो बड़ा सा कमरा था जिस पर मौजूद गुंबद मुझे दूर से दिखाई दिया था। अब मैं उस कमरे के दरवाजे से झांकती किसी किंदील की रोशनी भी देख सकता था। मैंने सारे मंजर के हवाले से अपना तजस्सुस बालाए ताक रख कर उसी रास्ते पर आगे बढ़ने का सोचा। अब रास्ते की ढलान काफी कम हो चुकी थी और इक्का दुक्का छोटे बड़े टीलों के सिवा हर तरफ जंगल दिखाई दे रहा था। मुझे यकीन था कि फरलांग 2 फरलांग आगे बढ़ने के बाद मैं किसी इंसानी आबादी या सड़क तक पहुंच जाऊंगा। उसके बाद मुझे अजमेर जाने के लिए कोई न कोई सवारी मिल जाएगी, वरना चंद मील का ये सफर पैदल भी तय किया जा सकता है। मैं इरादे को अमली जामा पहनाने ही वाला था कि अचानक एक भारी मर्दाना आवाज ने मेरे पैरों में जंजीर डाल दी। जल्दी से तशरीफ लाइए हजरत, मगरिब की नमाज का वक्त निकला जा रहा है और हमें जमात कायम करने के लिए एक साहिब ईमान फर्द की जरूरत है। ये गैर मुतवक्के पुकार सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कौन शख्स है जो उस वीराने में मेरी आमद का इंतजार कर रहा है, और उसे कैसे पता चला कि मैं ऐन उस वक्त दरवाजे पर पहुंचने वाला हूं? उससे भी बढ़कर इस हिंदू अक्सरियत वाले इलाके और मुल्क में ये इतने यकीन से मुझे बाजमात नमाज में शामिल होने की दावत कैसे दे रहा है? मेरा लिबास हरगिज मेरे मुसलमान होने की अक्कासी नहीं कर रहा, फिर उसे मेरे मजहब का कैसे पता चला? मैंने चौंक कर आवाज की समत देखा तो दरवाजे से जरा हटकर एक दराज कद मगर उम्र रसीदा बारिश शख्स खड़ा नजर आया। नीम तारीकी में मजीद इतना ही देख पाया कि उसने सर पर जालीदार टोपी पहन रखी है और कांधे पर 4 खाने का रुमाल मौजूद है। खुदा जाने मेरा वहम था या उसमें वाकई कोई हकीकत थी। मुझे उसकी आंखों से अजीब रोशनी फूटती महसूस हुई। मेरे दिलो दिमाग की उस वक्त अजीब हालत थी। मेरा दिमाग कह रहा था कि खतरा ऐन मेरे सर पर मंडला रहा है। बेतहाशा फायरिंग की आवाज सुनकर सूरत हाल जानने की जस्तजू में लोग अब तक उतराई में वाक़े मंदिर तक पहुंच चुके होंगे और शायद फायरिंग करने वाले की तलाश का दायरा वसी किया जा रहा हो, इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। मगर दिल मजबूर कर रहा था कि फर्ज लाजिम की दावत ठुकरा कर अपने रब की नाराजगी का खतरा मोल लेने से गुरेज करूं। उसी की करम नवाजी की वजह से तो अब तक बदतरीन हालात में भी न सिर्फ जिंदा सलामत हूँ बल्कि हर आजमाइश में सुरखरू भी रहा हूँ। जो ज़ात आली अब तक मेरी हिफाजत करती रही है, क्या अपनी बारगाह में सरबसजूद होने वाले बंदे को मजीद कुछ देर दुश्मनों से नहीं बचा सकती? इससे पहले कि मैं कोई रद्द अमल जाहिर करता, उन बुजुर्ग ने उसी भारी लेकिन मुशफिक लहजे में कहा, कुआं उस तरफ है, वहाँ 2 कूजों में पानी मौजूद है, जल्द से जल्द वुजू करके मस्जिद में तशरीफ ले आइए।
میں نے ان بزرگ کے ہاتھ کے اشارے کی طرف نظر اٹھائی۔ مجھے کچھ واضح طور پر نظر نہ آیا، مگر پھر بھی میرے قدم گویا خود بخود اس طرف اٹھ گئے۔ مجھے اس طرف بڑھتے دیکھ کر ان بزرگ نے گویا اطمینان کے اظہار کے لیے اسبات میں سر ہلایا اور مسجد کی سیڑھیوں کی طرف چل دیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے لگا کہ جیسے میں کسی سحر سے آزاد ہو گیا ہوں۔ یہ سب کچھ میری رگوں میں لہو کی گردش تیز کر دینے کے لیے کافی تھا۔ مجھے زندگی میں پہلے کبھی ایسا تجربہ یا مشاہدہ نہیں ہوا تھا۔ میرے دماغ نے کہا کہ اب بھی وقت ہے، یہاں سے بھاگ نکلو، خدا جانے یہ سب کیا معاملہ ہے۔ مگر میرے قدم بدستور کنویں کی طرف بڑھتے رہے۔ تبھی میں نے خود کو حالات کی رو پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے حضور جھکنے میں یوں کسی خوف کا مانع ہونا ایمان کی کمزوری کی نشاندہی نہ ہو۔ تاریخ میں تو اہل ایمان تو عین حالت جنگ میں رکوع و سجود کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ میں ایک مفروضہ خطرے سے ڈر کر نماز سے پیٹھ پھیر کر کیسے جا سکتا ہوں؟ تاہم وضو کے دوران میں میرے ذہن میں وہی سوالات گردش کرتے رہے۔ یہ بزرگ کون ہیں اور انہیں میری آمد کا اتنے وثوق سے کیسے علم تھا کہ یہ میرے استقبال کے لیے عین دروازے پر موجود تھے؟ مگر میرا دماغ کوئی اطمینان بخش جواب تلاش کرنے میں ناکام رہا۔ میں وضو کرنے میں حد الامکان عجلت سے کام لینا چاہتا تھا، مگر اس دوران میں مجھے اندازہ ہوا کہ میرے ہاتھوں اور غالباً گردن اور چہرے پر کالورام ایجنٹ کے خشک ہوتے چپچپے خون کے متعدد دھبے موجود تھے، لہٰذا مجھے انہیں مسل کر دھونا پڑا۔ ایک کوزہ پانی اسی میں صرف ہو گیا۔ میں نے دوسرے کوزے سے وضو کیا اور پھر مسجد کی طرف بڑھا۔ 3 سیڑھیاں چڑھ کر مسجد کے صحن میں پہنچنے کے بعد میں بڑے سے حجرے کی طرف بڑھا۔ اندر پہنچا تو چٹائی والی صفوں سے آگے امام کے مصلی پر وہی بزرگ براجمان تھے، جبکہ پہلی صف میں صرف ایک دبلا پتلا ادھیڑ عمر شخص 2 زانو بیٹھا تھا۔ ان دونوں ہی کی نظریں دروازے کی طرف جمی ہوئی تھی۔ میرے اندر قدم رکھتے ہی پہلی صف میں امام کے عقب میں براجمان شخص اٹھ کھڑا ہوا اور تکبیر پڑھنے لگا۔ اس کی خوش الحان تکبیر سنتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اذان دینے کی سعادت بھی اس نے حاصل کی ہوگی۔ میں اس کے پہلو میں جا کھڑا ہوا۔ تکبیر مکمل ہوتے ہی امام صاحب نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور پھر ثنا کے بعد بآواز بلند تلاوت شروع کی۔ تبھی یکلخت مجھے لگا کہ کسی کا بازو میرے بائیں بازو سے چھوا ہے۔ میں نے اس معمول کی بات پر کوئی توجہ نہ دی، مگر پھر میرے ذہن کو جھٹکا لگا۔ تکبیر پڑھنے والا مقتدی تو میرے دائیں طرف موجود تھا۔ نیت باندھنے سے اب تک میرے بائیں طرف تو کوئی بھی مقتدی موجود نہیں تھا، نہ ہی مجھے کسی کی آمد کا احساس ہوا۔ میرے بائیں بازو سے کسی کا لمس اب ہٹ چکا تھا، مگر میرے لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ محض میرا واہمہ تھا۔ میں نے اپنا ذہن اس الجھن سے ہٹا کر تلاوت کی طرف کرنے کی کوشش کی۔ عین اس وقت امام نے سورۃ النصر کی آخری آیت تلاوت کی اور رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہا۔ مجھے اس دل آویز بشارت والی صورت پر پوری توجہ نہ دے پانے پر شرمندگی ہوئی۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ چاہے کیسا بھی غیر معمولی احساس ہو، میں اپنا ذہن نماز سے ہٹنے نہیں دوں گا۔ مگر خوش قسمتی سے مجھے مزید کوئی غیر معمولی احساس نہ ہوا۔ امام صاحب نے سلام پھیرنے کے بعد ہم دونوں مقتدیوں کی طرف رخ کیا اور ہم سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ تب مجھے ادراک ہوا کہ میرا ابتدائی قیاس غلط تھا۔ شاید نیم تاریکی اور ان محترم کی بزرگانہ تحکم والی آواز کی وجہ سے مجھے غلطی ہوئی تھی۔ اب یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ پیش امام کی عمر زیادہ سے زیادہ 40 سال رہی ہوگی، مگر ان کے چہرے پر ایسی نورانیت سی تھی کہ نظریں ہٹانے کو دل نہیں کر رہا تھا، مگر ساتھ ہی ان کی شخصیت میں ایک عجیب سا روپ تھا جس کی وجہ سے مسلسل ان کی طرف دیکھتے ہوئے جھجک آ رہی تھی۔ مختصر سی دعا کے بعد پیش امام محراب سے ہٹ کر سنتیں اور غالباً نفلیں بھی پڑھنے کے لیے ایک عقبی صف کی طرف بڑھے۔ میں نے سوچا کہ مسافر ہونے کی وجہ سے مجھے اختیاری رعایت حاصل ہے، لہٰذا وہ جیسے ہی سنت کے لیے نیت باندھیں گے میں یہاں سے رخصت ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ مگر تبھی میں نے ان کی میٹھی لیکن باروب آواز سنی۔ وہ یقینی طور پر مجھی سے مخاطب تھے۔ بولے، اجلت مت کیجیے محترم، آج رات کے محضر پر آپ کی میزبانی ہمیں سونپی گئی ہے، تمام اندیشے دل سے نکال دیجیے، آپ کو بحفاظت آقا من خواجہ کی نگری پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ الفاظ میرے رگو پے میں ایک بار پھر بجلی دوڑانے کے لیے کافی تھے۔ اب میں یقین کرنے پر مجبور تھا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ وہ جس آسانی سے میرا ذہن پڑھ رہے تھے وہ میرے لیے حیرت انگیز تجربہ تھا۔ شاید اپنی روحانی صلاحیتوں کی بدولت وہ یہ قابلیت رکھتے تھے۔ تبھی میرے ذہن میں اضطراب انگیز سوال پیدا ہوا، کیا یہ پراسرار ہستی یہ بھی جان چکی ہے کہ میں ایک اعلیٰ سطحی پولیس افسر کو قتل کر کے ٹھکانے لگانے کی سنگین کارروائی کر کے یہاں پہنچا ہوں؟ یہ سوچتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہیں میں کسی پھندے میں تو پھنسنے والا نہیں، مگر میں نے فوراً یہ اندیشہ ذہن سے جھٹک دیا۔
اگر یہ نابغہ روزگار ہستی مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ دل میں لیے ہوتی تو انہیں اپنی روحانی صلاحیت کے بل پر مجھ سے اپنی واقفیت کا اظہار کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہاں سے چوری چھپے رخصت ہونے کا ارادہ میرے دل سے زائل ہو گیا۔ میں نے سکون سے 2 رکعت سنت ادا کی اور پھر اپنا میزبان بدستور خشوع و خضوع سے نماز میں مشغول نظر آیا تو خود بھی 2 نفلوں کی نیت باندھ لی۔ میں تسبیح اور دعا سے فارغ ہوا تو دیکھا کہ میرے میزبان نے بھی دعا میں ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، تاہم مجھے اپنا ساتھی مقتدی وہاں دکھائی نہ دیا۔ میں اپنی جگہ پر 2 زانو بیٹھ گیا۔ کوئی 5-7 منٹ مزید گزرے۔ بالآخر میرے میزبان نے دعا ختم کر کے اپنے چہرے اور سینے پر ہاتھ پھیرے اور پھر دل آویز تبسم کے ساتھ مجھے دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ میرے پہنچنے تک وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ محبت سے سینے سے لپٹا کر بائیں شانے کے عقب میں تھپکی دیتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولے، بہت بڑی بڑی نیکیاں کما رہے ہو لڑکے، خوب مظلوموں کی دعائیں سمیٹ رہے ہو، شاباش، دلی مبارکباد۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ اپنے میزبان کی ان باتوں پر کیا رد عمل ظاہر کروں، خدا جانے وہ شخص میرے بارے میں کیا کچھ جانتا ہے۔ بالآخر میں نے اظہار تشکر کرنا چاہا، مگر میرے میزبان نے مجھے سینے سے جدا کر کے ہاتھ کے اشارے سے بولنے سے روک دیا اور اسی مسحور کن لہجے میں کہا، آپ کو شہر جانا ہے اور رات سر پر ہے، آئیے پہلے ہمیں میزبانی کے شرف سے سرفراز فرمائیے، خور و نوش کے درمیان باتیں ہوں گی، اکرام بھائی ہمارے منتظر ہیں۔ میں نے ان کے لہجے میں شفقت اور محبت کا عجیب سا امتزاج محسوس کیا۔ میں نے قیاس کے گھوڑے دوڑائے اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ اکرام بھائی کوئی اور نہیں بلکہ وہی دوسرا مقتدی ہوگا۔ اگر آس پاس کوئی تیسرا مسلمان ہوتا تو وہ بھی نماز میں شریک ہوتا۔ تبھی مجھے نماز کی پہلی رکعت میں بائیں بازو پر کسی غیر مرئی تیسرے مقتدی کا لمس یاد آیا اور میرے رگو پہ میں ایک بار پھر یخبستہ لہر دوڑ گئی۔ اس دوران میں میرے میزبان مسجد کے صحن میں پہنچ چکے تھے۔ ہم دونوں آگے پیچھے زینے سے اترے اور کنویں کی طرف بڑھے اور پھر مسجد کے عقب میں پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں اونچی چھت والا ایک کمرہ اور اس سے ملحق ایک کوٹھڑی موجود ہے۔ میرے میزبان نے کمرے کے کھلے دروازے کے پاس پہنچ کر نرم لہجے میں پکارا، کھانا تیار ہے نا اکرام بھیا؟ تبھی مجھے اس کوٹھڑی میں سے ایک آواز سنائی دی، جی ہاں شاہ جی، میں نے دسترخوان بچھا دیا ہے، آپ دونوں تشریف رکھیں، میں ابھی کھانا حاضر کرتا ہوں۔ یہ سن کر شاہ جی نے اطمینان کے اظہار کے لیے سر ہلایا اور کمرے کے دروازے میں داخل ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ سامنے والی دیوار پر موجود 2 طاقوں میں سرسوں کے تیل والے 2 بڑے سے چراغ روشن ہیں۔ کمرے کے وسط میں ایک سادہ سا دسترخوان بچھا ہوا تھا جس پر ایک سراہی اور مٹی کا پیالہ پہلے ہی سجا ہوا تھا۔ شاہ جی نے محبت سے میرا بازو تھام کر پہلے مجھے دسترخوان پر بٹھا دیا اور خود بھی میرے سامنے بیٹھ گئے۔ شاہ جی نے اطمینان کر لینے کے بعد کہ میں آرام سے بیٹھ گیا ہوں، سراہی سے پیالے میں پانی ڈالا اور ٹھہر ٹھہر کر 3 گھونٹ میں پیا۔ پھر انہوں نے مجھے بھی پانی پیش کیا۔ میں نے دل ہی دل میں بسم اللہ پڑھ کر عین انہی کی طرح پانی پیا۔ انہوں نے پیالہ میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، مجھے زیادہ زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، مگر آپ روحانیت کے عمیق اسرار و رموز سے واقف ہوتے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ آپ نے جب سے اس سرزمین پر قدم رکھا ہے، یہاں کے سرکردہ بزرگوں کی طرف سے قدم قدم پر آپ کی اعانت کی گئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی مشکل میں اپنے رب پر توکل نہیں چھوڑا اور ہمت نہیں ہاری۔ دوسری طرف کسی بھی کامیابی کو محض اپنی لیاقت اور صلاحیت کا نتیجہ نہیں سمجھا۔ میں سحر کی کیفیت میں شاہ جی کی باتیں سن رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میرے اندر اور باہر کے سب راز مجھ سے بہتر انداز میں جانتے اور سمجھتے ہیں۔ میں محض دھیرے سے سر ہلا کر احسان مندی کا اظہار کر سکا۔ انہوں نے حواس پر چھا جانے والے اسی لہجے میں کہا، مگر مجھے ذاتی طور پر آپ کی یہ عادت پسند آئی کہ آپ کسی بے قصور سے بدسلوکی نہیں کرتے اور مذہب کے فرق کے بغیر انسانوں سے ہمدردی کا رویہ رکھتے ہیں۔ کسی بھلائی پر دل کی گہرائیوں سے دی جانے والی دعا باری تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت قدر رکھتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دعا دینے والا کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، حتیٰ کہ کتے جیسے جانور پر مہربانی کا بھی مقبول نیکیوں میں اندراج ہوتا ہے۔ میں ایک بار پھر محض ہاں میں سر ہلا کر رہ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ شاہ جی کے لیے میرے دل میں عقیدت ہر لمحے بڑھتی جا رہی تھی، ساتھ ہی اپنی بے وقتی کا بھی شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ تبھی انہوں نے مجھے ایک بار پھر مخاطب کیا، بولے، اس سے پہلے کہ اکرام بھائی آ جائیں 2 اہم باتیں مزید سماعت کر لیں۔ پہلی یہ کہ آپ نے ان بچوں کو ظالموں سے بچا کر بلا شبہ بہت نیک کام کیا ہے، مگر اب ان کا جلد از جلد نکاح بہت ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ یہ کام کل ہی ہو جائے، ورنہ آپ تینوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ میں نے ایک بار پھر تائید میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ قدر توقف کے بعد انہوں نے کہا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ آج کی رات چراغ چشت شاہ اولیاء خواجہ پیا کے قدموں میں گزاریں گے۔ یوں سمجھیں کہ آپ کو میری زبان سے ان کا بلاوا مل رہا ہے۔ سمجھ گئے نا بھیا؟
اس میں کوتاہی آپ کی بدقسمتی ہوگی۔ میں انہیں یقین دلانا چاہتا تھا کہ ان کے حکم پر حرف بحرف عمل ہوگا، مگر تبھی اکرام بھائی ایک تشت میں کھانے کی قابیں اور ڈونگے وغیرہ اٹھائے حجرے میں داخل ہوئے اور دسترخوان پر کھانا سجانے لگے۔ میں نے دیکھا کہ کھانے میں شاید بکرے کے قورمے سے ملتا جلتا کم تری والا ایک سالن تھا، اور ساتھ میں رکھی ڈلیا میں توے پر پکائی گئی قدرے موٹی مگر معتدل حد تک گرم روٹیاں تھیں۔ کھانے کی مہک اتنی اشتہا انگیز تھی کہ میں فوراً ہاتھ آگے بڑھاؤں، مگر حد ادب مانے رہی۔ اسی اثنا میں شاہ جی نے اکرام بھائی کو بھی اپنے مخصوص انداز میں بازو تھام کر دسترخوان پر بٹھا لیا اور پھر محبت بھرے لہجے میں کہا، براہ کرم بسم اللہ کیجئے برادران گرامی۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ مرچ مسالوں کی فراوانی نہ ہونے کے باوجود سالن بہت لذیذ تھا، خصوصاً گوشت کا ذائقہ بکرے سے کہیں زیادہ مزیدار تھا۔ روٹیوں میں بھی ایک عجیب سی لذت تھی۔ میں نے کھانا شروع کیا تو ہاتھ روکنا مشکل ہو گیا۔ ادھر اکرام علی کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ شاہ جی بہت ہی ٹھہر ٹھہر کر طویل وقفوں سے لقمے تناول کر رہے تھے۔ ہمارا پیٹ بھرنے تک انہوں نے شاید ہم سے ایک تہائی بلکہ چوتھائی کھانا بھی نہ کھایا ہوگا۔ میں نے جیسے ہی ہاتھ روکا، شاہ جی نے خوشگوار لہجے میں اپنے ساتھی کو مخاطب کیا، بولے، آج تو سچ مچ دل جیت لیا اکرام بھائی۔ شاید آپ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آج کا مہمان بھی بہت خاص ہے۔ میرا برادرانہ مشورہ تو یہ ہے کہ آپ اپنا خاندانی پیشہ ترک کر کے طباخی ہی شروع کر دیں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ بہت دولت کمائیں گے۔ شاہ جی کی بات پوری ہوتے ہی اکرام بھائی نے محبت اور عقیدے کے امتزاج والے لہجے میں کہا، آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر حضور، مگر اب جو دولت کما رہا ہوں، میری نظر میں سونے چاندی والی دولت اس کے مقابلے میں میرے شبراتی کی لد کے برابر بھی نہیں ہے۔ میں اسی حال میں خوش ہوں میرے سرکار۔ اس کی بات سن کر شاہ جی کے لبوں پر پیار بھرا تبسم نمودار ہوا اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اکرام علی کا شانہ تھپکا اور دھیمے لہجے میں کہا، خوش رہو بھیا، دنیا و آخرت کی فلاح پاؤ۔ اکرام بھائی نے جلدی سے شاہ جی کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام کر چوم لیا اور جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور تمام تر برتن قاب میں رکھ کر چل دیا۔ اس کے کمرے سے نکلنے کے بعد شاہ جی نے مجھے مخاطب کر کے کہا، مجھ فقیر سے بہت محبت کرتا ہے پگلا، میں تہی دامن اسے دعاؤں کے علاوہ کیا دے سکتا ہوں۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ اکرام بھائی بجا طور پر اپنی قسمت پر ناز کر سکتا ہے کہ اسے اتنی بلند پایا ہستی کی دل کھول کر خدمت کا موقع مل رہا تھا، مگر اس بار بھی میری زبان نے ساتھ نہ دیا۔ ایسی کم مائیگی کی کیفیت کا مجھے پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اکرام بھائی ایک اور قاب لیے وارد ہوا۔ اس نے وہ قاب دسترخوان پر رکھی تو مجھے کھیر سے لبریز 3 کوری سکوریاں سجی دکھائی دی۔ ان پر نظر پڑتے ہی شاہ جی نے محبت بھرے لہجے میں کہا، جزاک اللہ اکرام بھائی، آج تو آپ نے مہمان کے سامنے میرا بھرم رکھ لیا۔ اللہ کریم زندگی میں ہر قدم آپ پر اپنی رحمتوں کی فراوانی کرے، آمین۔ یہ سن کر اکرام بھائی نے ایک بار پھر شاہ جی کے ہاتھ چوم لیے اور پھر برتنوں سمیت رخصت ہونے لگا۔ تبھی شاہ جی نے کہا، کھانا بچا ہو تو ساتھ لے جائیں اکرام بھیا، اور اب ذرا جلدی فارغ ہو جائیں، ہمارے محترم مہمان کے لیے وقت تنگ ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ عشاء کی نماز اکبری مسجد میں پڑھیں۔ اکرام بھائی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، آپ مہمان کو رخصت کے لیے تیار کریں سرکار، میں کھانا رکھنے کے بعد اپنے شبراتی کو تیار کر کے چند ہی منٹ میں آواز لگاتا ہوں۔ شاہ جی نے اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا اور اکرام بھائی حجرے سے باہر نکل گئے۔ اس کے بعد شاہ جی نے میری پیشانی اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے جکڑ لی اور آنکھیں بند کر کے کچھ ورد کرنے لگے۔ مختصر ورد مکمل ہونے پر انہوں نے میری پیشانی، آنکھوں اور سینے پر پھونک ماری اور پھر کسی بھی مشکل گھڑی میں درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھنے کے لیے 2 مختصر دعائیں پڑھنے کی تاکید کی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہمیں غالباً احاطے سے اکرام بھائی کی پکار سنائی دی، ہم روانگی کے لیے تیار ہیں سرکار۔ یہ سنتے ہی شاہ جی نے مجھے بازو تھام کر اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر حجرے کے دروازے کی طرف بڑھے۔ انہوں نے روشنی کے لیے کوئی دیا وغیرہ ساتھ لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ حجرے سے باہر نکلتے ہی مجھے اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ میں نے دیکھا حجرے کے دروازے سے بائیں طرف کوئی 12-15 گز ہٹ کر لکڑی کے بڑے پہیوں والا ایک ریڑا کھڑا ہوا ہے، جس میں چتکبرے رنگ کا ایک صحت مند گھوڑا جتا ہوا ہے۔ اس ریڑے کے بائیں چوبی جنگلے کے ساتھ جکڑی ایک بڑی سی روشن مشل نے پورے احاطے میں اجالا کر رکھا تھا۔ ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ اکرام بھائی اپنے ہاتھ میں موجود ایک سکوری سے اپنے گھوڑے کو کھیر کھلاتے ہوئے اس کی گردن سہلا رہا ہے۔ ہم گھوڑا گاڑی کے قریب پہنچے تو شاہ جی نے محبت بھری گرم جوشی سے مجھے سینے سے لگا لیا اور پھر شانوں کے عقب میں تھپکی دے کر کہا، فی امان اللہ میرے بچے، سرکار تک میرا سلام پہنچا دینا۔ اس اثنا میں اکرام بھائی گھوڑا گاڑی پر سوار ہو کر شبراتی کی لگام تھام چکا تھا۔
मैं आहनी पायदान के जरिए इकराम भाई के पहलू में जा बैठा। उसके साथ ही उसने शाहजी को जोरदार सलाम करके शबराती को आगे बढ़ने का इशारा दिया। मुझे हाथ बुलंद करके सलाम करने का ही मौका मिल सका। कुछ ही देर में शबराती गाड़ी समेत नीम हमवार रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। मुझे लगा कि हम ढलवान से नीचे उतर रहे हैं। मशल से उठती तेज महक बता रही थी कि वो चर्बी जलने से रोशनी फैला रही है, जिससे चारों तरफ फैला घना जंगल बहुत खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। कोई फरलांग भर फासला तय करते ही मुझे इदराक हो गया कि किसी तन्हा इंसान का शाम ढलने के बाद इस जंगल में पैदल सफर करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। शाहजी ने बिलाशुबा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। शाहजी का ख्याल आते ही मेरा दिल उनके बारे में अपने जहन में हलचल मचाते सवालों के जवाब हासिल करने के लिए मचल गया, मगर मुझे लगा कि इकराम भाई की जबान खुलवाने के लिए पहले उसका दिल जीतना बेहतर हिकमत अमली होगा। लिहाजा मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, इकराम भैया, आपके घोड़े का नाम बहुत प्यारा है, इस नाम की कोई खास वजह? हल्की रफ्तार में दौड़ती गाड़ी और घोड़े के टापों की वजह से उसे मेरी बात समझने में पहले कुछ मुश्किल पेश आई, मगर मैंने उसके मजीद करीब होकर सवाल दोहराया तो उसने हल्का सा कहकहा लगाया, फिर बोला, ये मेरे बाप शेख इस्लाम अहमद का रखा हुआ नाम है। मेरा बड़ा भाई 15वें रोजे पैदा हुआ तो उसका नाम शेख रमजान अहमद रख दिया, जो रमजानी कहलाया। दूसरा बेटा 11वीं के महीने पैदा हुआ तो उसका नाम शेख रज्जब अहमद रख दिया। मेरा ये लाडला शब बरात के महीने में पैदा हुआ तो इसे शबराती का नाम दे दिया। उसकी बात सुनकर मैंने हल्का सा कहकहा लगाया और खुशगवार लहजे में कहा, बुजुर्गों की अपनी रमजें हुआ करती हैं, मगर मानना पड़ेगा तीनों ही बहुत प्यारे नाम हैं। तो गोया आपका नाम? उसने मेरी बात मुकम्मल करते हुए कहा, जी हाँ, शेख इकराम अहमद, मगर मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार की जबान से इकराम भाई सुनना अच्छा लगता है। मैंने मौके से फायदा उठाते हुए सवाल कर डाला, आपकी सरकार बिलाशुबा बहुत बुलंद पाया रूहानी शख्सियत हैं, मुझे तो उनका नाम भी मालूम नहीं है। जब तक हम साथ हैं कुछ उनके बारे में बताकर मुझ पर एहसान करें। मेरी बात सुनकर वो चंद सानियों के लिए खामोश हो गया। साथ ही शायद एहतरामन उसने लगामें ढीली छोड़ दी। शबराती दुल की चाल चलने लगा। फिर शेख इकराम धीमी आवाज में बोला, उनका असल नाम तो शायद कोई भी नहीं जानता होगा, मगर हम सब उन्हें सैयद बादाम अली शाह बाबा कहते हैं। मैंने उसकी बात सुनते ही कहा, ये राजस्थान का दूर उफ्तादा इलाका है, मगर शाहजी की उर्दू बहुत नस्तालिक है। शेख इकराम ने गोया खुश होकर कहा, उनकी उर्दू अच्छी नहीं होगी तो क्या हमारी होगी भैया? वो अहले जबान हैं, यूपी के मैनपुरी शहर की पैदाइश है उनकी। मैंने कहा, तो फिर यहाँ कब आमद हुई उनकी? शेख इकराम ने कहा, पता नहीं, शायद 50 साल पहले। हमने तो अपने बचपन से इन्हें यहीं डेरा जमाए देखा है, पहले सिर्फ एक झोंपड़ी। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं इकराम भाई? मेरे अंदाजे के मुताबिक तो शाहजी ज्यादा से ज्यादा 40 बरस के रहे होंगे। मेरी बात सुनकर वो खुशगवार लहजे में हंसा, बोला, ये भी मेरे सरकार की करामतों में से एक है। मेरे दादा इनकी कदम बोसी के लिए आते थे, जब भी इनकी उम्र का यही अंदाजा लगाया करते थे। मैं शेख इकराम से मजीद इस्तिफसार करने ही वाला था कि आसपास का जंगल किसी बब्बर शेर की फलक शिगाफ धाड़ से लरज उठा।